अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे में जनाब एक बड़ी अहम खबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी आई है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तालिबान का एक बड़ा कमांडर मारा गया है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं, एक और खुशखबरी भी है पाकिस्तान के हवाले से, वो भी शेयर करेंगे व्लॉग में आगे चल के। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से अपने 28 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ जा रहे हैं। आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। अभी तक जो मेरे सामने नंबर आ रहा है वो ये है कि जनाब तकरीबन कोई 16,000 हमारे सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, एंड देन वी विल रीच दैट माइलस्टोन ऑफ 28 लाख सब्सक्राइबर्स। यकीन नहीं आता कि ये सफ़र जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन आपकी मोहब्बत और प्यार की वजह से। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू, ताकि हम जल्द अज जल्द जो है वो इस नंबर को हम अचीव कर सकें। अच्छा जी, सीधी खबर, सब तो पहले खुशखबरी, और वो ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने पाक अफगान सरहद के ऊपर जो है वो दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए उनके कमांडर समेत 4 दहशत गर्दों को हलाक किया है। अच्छा, ये कोई आम कमांडर नहीं है, इसकी डिटेल्स अभी मैं आपको बताता हूँ। ISPR के मुताबिक फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों ने 29 और 30 की दरमियानी शब बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ग्रोह की नकलो हरकत को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। कार्रवाई के दौरान 4 दहशत गर्द बशमूल हाई वैल्यू टारगेट खारजी अमजद जो है वो मारा गया है। कारी अमजद के नाम से जो है वो इसको जाना जाता था, तो ये मारा गया है। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ISPR ने बताया कि जी हलाक होने वाले दहशत गर्दों में इंतहाई मतलूब अमजद उर्फ मज़ाहम भी इसमें शामिल था। हलाक होने वाले इस खारजी अमजद और खारिज कमांडर नूर वली का नायब, यानी इसे तस्वुर किया जाता था, ये जो नूर वली है जो हेड करता है TTP को, ये उसका नायब कंसिडर किया जाता था। और भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज की रहबरी शूरा का ये सरबरा था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर अमजद कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था और इसको बड़ी देर से इसको ट्रैक किया जा रहा था, जबकि हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। हलाक होने वाला दहशतगर्द अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्दों की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी का तासुर देना और बाजोड़ और मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों से खारिज का गिरता हुआ हौसला बहाल करना है। अब ये जो कारी अमजद है, ये है कौन, ये ज़रा मैं आपके साथ तफसील इसकी शेयर करना चाहूँगा। इसे जो है वो मुफ्ती हज़रत या मुफ्ती मज़ाहम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता था। TTP की शूरा का अहम रुकन और मुफ्ती नूर वली महसूद के बाद ये TTP का दूसरा बड़ा जो है वो रहनुमा कंसिडर किया जाता था। वो ना सिर्फ तंजीम की मनसूबाबंदी में पेश था, बल्कि मैदान अमल में भी सरगर्म किरदार अदा करता रहा। अमेरिका ने 2022 में इसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो करार दिया था। और कारी अमजद ने खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा में मुतअद्दिद खुदकुश हमलों, बारूदी सरंगों के धमाकों और सरहदी चौकियों पर हमलों की मनसूबाबंदी की। ख़ास तौर पर लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाना और तालीमी इदारों की तबाही के लिए जो है ये बड़ा बदनाम था। इस हवाले से इसने TTP के अंदर ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स टीमें जो हैं वो तश्कील दी, जो सरहदी चौकियों पर बम गिराने की कार्रवाइयों में मुलविस थीं। इसके अलावा वो तंजीम के अंदर नई दहशतगर्द तकनीकों और तरबती मराकज़ के क़याम में भी पेश रहा। कारी अमजद की हलाकत से TTP के कमांड और कंट्रोल ढांचे को जो है वो बड़ा सख्त नुकसान पहुँचा है, और इस वाक़े के बाद तंजीम के बाजोड़, सवात और शुमाली वज़ीरिस्तान के नेटवर्क्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी जो है वो मुतासिर हुई है। तो ये पाक फ़ौज की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। और स्पेशली जो हम पिछले 2 हफ्ते से एक टेंशन देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर भी, इवन दो इस वक्त नेगोशिएशंस का, मैं उसके बारे में भी अभी डिटेल्स शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर इतना बड़ा कमांडर जो है वो मारा जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन ऑफिसर्स को जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है और इसको टारगेट किया है। इसके साथ साथ एक और ख़बर भी जो आई है, वो खुरासान डायरी ने एक ये ख़बर रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा है जी कंधार आर्मी कोर, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान की जो तालिबान फ़ौज है उसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी एयरफोर्स, जो पता नहीं कितनी को बड़ी एयरफोर्स है, वो जनाब एक ट्रेनिंग बॉम्बिंग एक्सरसाइज जो है वो कर रही है पंजवाई डिस्ट्रिक्ट में कंधार के अंदर अफ़गानिस्तान में, यूजिंग इंडियन मेड MD हेलीकॉप्टर्स। तो ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी अब यहाँ पे जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनका फुटप्रिंट आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। तो हम पिछले 2-3 हफ्ते से जो बात कर रहे थे ना कि इन लोगों का जो दिमाग ख़राब हुआ है, ये जो कुछ भी प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इसमें बेसिकली बदबू जो है
وہ دوسری سائڈ سے آ رہی ہے. یہ ساری گندگی کا ماحول جو ہے یہ بیسکلی دوسری سائڈ سے آ رہا ہے. اسلحہ بھی، آئیڈیاز بھی، پیسہ بھی، سب کچھ، اور مورل سپورٹ بھی، یہ ساری بیسکلی اس سائڈ سے آ رہی ہے جو خلاصہ ڈائری بھی جس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس میں اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں انہوں نے لوکل ریزیڈنٹس کو، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کو پہلے یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے گن فائر کی آوازیں بھی آئیں گی، بم دھماکوں کی بھی آوازیں آئیں گی، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے گا، یہ ایک ٹریننگ ایکسرسائز جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، اب میرے صرف ایک ذہن میں میرے ایک سوال ہے کہ یہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انڈین میڈ ایم ڈی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اگر یہ انڈین میڈ ایم ڈی ہیلی کاپٹرز ہے تو طالبان کو ہیلی کاپٹر نہیں چلانے آتے. ظاہری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف ہیلی کاپٹر نہیں آئے ہوں گے بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹرینرز بھی آئے ہوں گے، اور یہ ٹرینرز آ کے جو ہے یہ ان کو ٹریننگ دیں گے. ان کے ساتھ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اربوں روپے کا اسلحہ جو ہے وہ امریکنز وہاں پہ چھوڑ آئے تھے. جب انہوں نے امریکہ سے اپنا انخلا کیا تھا تو بہت سا اسلحہ، بہت سے ٹیکنیکل اکوپمنٹس وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ آئے تھے، جس میں کچھ ہیلی کاپٹر بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجود تھے. ایون دو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈسارم کر چکے ہوئے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر صرف اڑائے جا سکتے ہیں، ان کے اندر ایمونیشن، اسلحہ وغیرہ کچھ بھی آپریٹو نہیں ہے. تو ان کے پاس سامان تو موجود تھا، بختر بند گاڑیاں تھیں. بختر بند گاڑی تو خیر چلانا اٹس جسٹ لائک اے کار، آپ نے چلانی ہوتی ہے، لیکن جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ تھا وہ ان کے پاس موجود تھا لیکن ان کو چلانا ہی نہیں آتا تھا. ساری بات ہے، یہ کوئی عام بندے کے یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو گاڑی چلا رہا ہو آپ اس کو ایک دم اٹھا کے جہاز میں بٹھا دیں کہ چل پتر جہاز چلا. نہیں، وہ بالکل سسٹم ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جہاز چلانا ایک آرٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ ہیلی کاپٹرز وہاں پہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان کے خلاف جو ہونے والی کارروائی ہے اس میں انڈین ٹریننگ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. ویسے تو یہ پہلے بھی یہ حرکتیں کرتے تھے، اب تو انہوں نے یو ٹرن مارا ہے بیسکلی انڈینز نے. ایون جو جب یہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور افغانستان کے اندر اس وقت امریکن آپریشنز چل رہے تھے اور ندرن الائنس ایک وہاں پہ جو بنا ہوا تھا جو طالبان کے خلاف جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو اس میں انڈین ایکچولی پیسہ بھی انوالوڈ ہوتا تھا، ڈیولپمنٹس بھی وہ لوگ کرتے تھے، اپنے سفارت خانوں کو، کونسلیٹس کو انہوں نے ایکٹیو بھی کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹریننگز وغیرہ بھی وہاں پہ دیتے تھے. ندرن الائنس کو ٹریننگ دینے کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا انوالوڈ ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی انٹیلیجنس کو بنانے کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا بہت انوالوڈ ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے، جو ہم افغان انٹیلیجنس بنا رہے ہیں یہاں پہ، ان آفیسرس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، یہ بارڈر پار جا کے کام ہمارے لیے کریں گے، را کے لیے کام کریں گے. تو را کا بڑا پرانا فٹ پرنٹ ہے انڈیا کے اندر، جو آج سے مطلب پچھلے 20 سال میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بلکہ 20 سال سے بھی اب زیادہ ہو چکے ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا 9/11 کا واقعہ کب ہوا تھا، تو تب سے لے کر اب تک 20 سال سے جو ہے آپ کو انڈین فٹ پرنٹ وہاں پہ نظر آتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب اس نے سائڈیں سوئچ کر لی ہیں اور اب وہ طالبان کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ہم بھی جو ہے وہ چن چن کے ماریں گے ان کو. یہ دہشت گردی اگر اس طرح پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ان کو چھوڑا تو نہیں جائے گا. دوسری جانب کل ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک نیگوسیشنز کا پروسیس تھا وہ بالکل ڈیریل ہو گیا تھا. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کہہ لیں کہ فارملی اناؤنسمنٹس بھی ہو گئی تھیں. عطاء اللہ تارڑ نے کہہ دیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے کہہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد آج صبح جو ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب پاکستان کا جو وفد تھا وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، جب بالکل آخری موقع کے اوپر جو ہے وہ قطر اور ترکی کی جانب سے، میزبانوں کی جانب سے جو ہے وہ انسسٹ کیا گیا پاکستان کو کہ جناب ایک دفعہ پھر سے پلیز آپ واپس آئیے اور نیگوسیشنز کے پروسیس کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی وفد جو ہے وہ واپس ہوٹل کی طرف آیا اور اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نیگوسیشنز کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا جو اس وقت حریف ہے، میں دشمن کا لفظ نہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بھی جو مرضی ہو برادر مسلم ملک ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا، میں فرینکلی سپیکنگ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں انڈیا کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا، اس میں نہ کوئی فلٹر لگاؤں گا، نہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، لیکن یہاں پہ پھر بھی ایک وابستگی کا احساس اپنے دل میں رہتا ہے. کیونکہ ان میں سے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ طالبان کمانڈرز جو ہیں نا، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں پاکستان میں آ کے کی، ان کے بچے پاکستانی اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، ان کے فیملی ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، ان کے آج بھی چاچے مامے تائے خالائیں بہت سی جو ہے وہ یہیں پہ پاکستان میں ہی ہوں گی، لیکن بارڈر پار جو ہے وہ حرکتیں بھی پاکستان کے خلاف ہی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے تو چلے لحاظ نہیں کیا، لیکن شاید ہمیں، ہماری پرورش، ہمارا ملک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں یار، جب بات ایک برادر مسلم ملک کی آئے نا تو پھر بھی تھوڑا سا احساس کریں. وہ احساس وہاں سے تو نہیں ہو رہا لیکن ہم کریں گے. تو افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پہ آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں، یہاں پہ 3-4 دن سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور بارڈر کے اوپر بالکل اس وقت پن ڈراپ سائلنس ہے. مطلب نہ کوئی گولی چل رہی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے، نہ پاکستانی. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو کنفرم کیا کہ وہاں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب کابل کے اوپر جو ہے وہ کل رات کو ڈرونز دیکھے گئے ہیں. تو میں نے کنفرم کیا، میں نے اپنے سورسز سے ایئر فورس کے اندر میں نے کنفرم کیا کہ بھائی جان یہ ہماری چڑیاں گئی ہیں وہاں پہ یا
کچھ اور چکر ہے. تو مجھے کنفرم کیا کہ نہیں جی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اب یو نیور نو یا انڈین ڈرونز ہی ہوں وہاں پہ کہ وہ بیسکلی ریکی کر رہے ہوں یا وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں, ورنہ ایسا ہوتا تو انڈین مطلب وہ جو طالبان رجیم ہے ان کے ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں وہ اناؤنس کر دیتے, وہ کہہ دیتے کہ لو جناب پاکستانی ڈرونز پھر آ گئے. لیکن ایسا پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا, کیونکہ ہم پھر بھی پیس کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ نہیں یار بات چیت کر لو, بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر لو. تو خیر جب میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جب یہ سب کچھ استنبول کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بریک تھرو جو ہے وہ ہو جائے, وہاں پہ ٹی ٹی پی کا کمانڈر جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے کیا حرکتیں کر رہا ہے اور کس طرح مارا گیا ہے وہ, جسٹ وین دا نیگوسیشنز آر ٹیکنگ پلیس. تو اس سے آپ کو افسوس ہوتا ہے نا. اب آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب وہاں پہ طالبان رجیم کا وفد اور پاکستانی وفد جو ہے جب وہاں پہ آمنے سامنے بیٹھے گا تو یہ جو قاری امجد ہے یہ ڈسکس ہوگا اوبیسلی. یہ ٹیبل کے اوپر اس کی تصویر, یہ منحوس تصویر اس کی رکھی جائے گی کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ ہے, یہ ابھی مارا گیا ہے 24 گھنٹے کے اندر, اور ادھر آپ بیٹھ کے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. اب جو لیٹسٹ جو خبر ہے وہ کیا ہے, جو اس سائڈ سے افغان سائڈ سے بیسکلی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے جو کم از کم افغان جرنلسٹ اس کو جو رپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جی اگر ٹی ٹی پی کی جانب سے کوئی کارروائی ہوئی, اب آپ کے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی یا سب کچھ ہوئی, تو ہم جو ہے نا ان کو بے دخل کر دیں گے, ہم ٹی ٹی پی کو بے دخل کر دیں گے. بھائی سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کی سرزمین پہ موجود ہے, ایک. دوسرا, کہاں اٹھا کے بے دخل کریں گے آپ؟ سمندر میں پھینکیں گے, سمندر تو آپ کے ساتھ ہے نہیں, تو سمندر پہ بھی نہیں جا سکتا وہ, ٹھیک ہے. سو آپ کے آس پاس تو ویسے ہی لینڈ لاکڈ ہیں آپ کے ایک سائڈ پہ پاکستان ہے, نیچے ایران ہے, اور اس کے بعد دیگر ممالک جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جائیں گے کدھر الٹیمیٹلی, کیونکہ میں نے جس طرح بتایا طالبان کے حوالے سے ان کے روٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں جا کے, آدھے فیملی ممبرس تو یہاں پہ ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا کہ آپ ان کو دھکا دیں گے, دھکا دے کے انہوں نے ادھر آنا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں ان کو بارڈر کے اوپر بھوننا شروع کر دیں, پھر یہی ہوگا نا پھر الٹیمیٹلی. تو یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو پٹا ڈالیں, سمپل از دیٹ. آپ ان کو پٹا ڈالیں, یا اگر آپ کے نام پہ قانون نام کی کوئی چیز ہے, جو کہ لگتا نہیں ہے, پوری دنیا تو نہیں مانتی کہ آپ کے یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز ہے, تو پھر ان کو قانون کے دائرے کے اندر لے کر آئیے. اور ویسے طالبان اپنے لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو, بچوں کے حوالے سے ہو, اسکولوں کے حوالے سے ہو, بڑے اسٹرکٹ ہیں, ٹھیک ہے. کپڑے کس نے کس طرح کے پہنے اس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں. تو ذہن کس طرح کے ان کے چل رہے ہیں, دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر وہ کس طرح ملوث ہے, اس کے اوپر بھی تو پھر کام کیجیے. اصل بات یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ خاص طور پہ انڈین میڈیا کی, جو سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے ہیں ان کی جانب سے, کیونکہ آج کل یہ ٹوٹلی افغانستان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ ایک ویڈیو, فیک ویڈیو جو ہے وہ چلانا شروع کی ہے ولادیمیر پیوٹن کی, اور یہ بیسکلی ڈاکٹرڈ ہے, اور اس کے اندر ولادیمیر پیوٹن کو جو ہے اس کی آواز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے واٹس ایپ انکلز جو ہیں نا یہاں پہ بھی بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لو جی پیوٹن آیا جائے جی, پیوٹن نے بھی ساتھ دیتا ہے. تو میں ذرا پہلے سے کلیئر کر دوں, اس سے پہلے کہ آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر یا ویسے یہ میسج ریسیو ہو, لیٹ می کلیئر دس آؤٹ. یہ پیوٹن کی یہ جو ٹاک ہے نا یہ فیک ہے. اس میں بیسکلی امپریشن کیا دیا گیا کہ پیوٹن کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے, اور تقریر کر کے جناب اس نے کوئی تڑی لگا دی ہے کوئی پاکستان کو کہ جی ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیسکلی 23 اکتوبر 2025 کی یہ ویڈیو ہے, اور یہ بیسکلی وہاں پہ رشین جیوگرافیکل سوسائٹیز بورڈ آف ٹرسٹی کی ایک تقریب سے یہ خطاب کر رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی پاکستان کا نام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے. سو اگر آپ کو اس قسم کی کوئی ویڈیو آئے جو بھی بھیجے تو چپاٹ آپ نے آگے سے جواب دینا کہ یہ فیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس کے بارے میں ویریفائی کر رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں سیاست کے میدان کی طرف. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب چوتھی دفعہ اڈیالہ جیل گئے, لیکن پھر ملاقات نہیں ہو سکی. اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ان کا آج بھی ارادہ نہیں ملاقات کروانے کا, عدالت تحریری حکم نامہ جاری نہیں کر رہی, آج خط لکھا ہے وہ انہوں نے کورٹ نے ریسیو کر لیا ہے. امید ہے جلد تحریری حکم نامہ جاری ہوگا. ہم اڈیالہ کی دیواریں نہیں توڑیں گے, آئین اور قانون توڑنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. عدالتی حکم کے باوجود جو بھی ملاقات سے روک رہا ہے, جو کوئی اس میں ملوث ہے, اس پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. ججز کو چاہیے کہ اپنے احکامات منوائیں. تو آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. اس سے پہلے انہوں نے صوبائی اسمبلی کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی تھی, اور اس کے اوپر وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں 10 سے زائد رکنی کابینہ کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے. یعنی کہ 10 نام جو ہیں وہ کم از کم فائنل کر لیں گے, وچ از اے گڈ نیوز. میرا خیال میں اٹس ٹائم ٹو موو اہیڈ.
آپ یہ بلا وجہ کا ایک جو کہتے ہیں نا پنجابی آڈا لا لیا ہے اس میں سے باہر نکلیے. یہ جو لاک ہو گیا ہے نا کام, یہ میرے خیال میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. صوبے کی جو گورننس کی مشینری ہے اس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں پشاور سے اور مختلف شہروں سے, وہ یہ ہیں کہ بالکل کام شام سب بند ہو گیا کیونکہ منسٹریز آپریٹ ہی نہیں کر رہی. آپ کو پتہ ہے جب عام طور پہ یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا, بیوروکریسی بھی انج کر کے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی جان اسی کچھ بھی نہیں کرنا, ہمیں کیا پتا کون سا وزیر آئے گا, وہ کیا کرے گا, اس نے کس چیز کو اپروو کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا, کدھر پیسے لگانے ہیں, کیا کرنا ہے. وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ٹک کر کے جو ہے نا سب کچھ جائم ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب 10 رکنی کابینہ جو ہے وہ موسٹ پروبلی فائنل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ جو سینٹ کی خالی نشست تھی شبلی فراز صاحب کی, جس میں آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمنی انتخاب ہونا ہے, سوری وہ سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اس کے اوپر ضمنی انتخاب ہی تھا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خرم ذیشان ہیں ان کو کھڑا کیا گیا تھا, تو وہ بڑے آرام سے جیت جائیں گے. 91 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. انہوں نے ایکچولی سہیل آفریدی صاحب سے 1 ووٹ زیادہ حاصل کیا, انہوں نے 90 حاصل کیے تھے, انہوں نے 91 ووٹ حاصل کیے ہیں. خرم ذیشان صاحب کا نام اس سے پہلے جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے ودرا کر لیا گیا تھا, ان کا نام بیچ میں نہیں ڈالا گیا تھا, بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی اس وقت. لیکن اب جو ہے وہ ان کا نام شامل کر لیا گیا اور اس کے بعد ناؤ ہی ہیز ون دا سینٹ سیٹ. تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہارڈ کور قسم کے کارکن جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں اور وہ اب یہاں پہ الیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا, ارسپیکٹو آف دیٹ ایک اور چیز جو اس بات سے پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا نا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے یا کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا یا ایفیڈیوٹ سائن ہوئے میں اور آپ دیکھ لیجیے گا وہ جگہیں چینج کر لیں گے, یہ کر لیں گے, نتھنگ ہیز ہیپنڈ. 90 ووٹ پہلے ڈلے, 91 ووٹ اب ڈلے. اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلاک پوری طرح دھڑا وہاں پہ جو موجود ہے پروونشل اسمبلی کے اندر وہ قائم اور دائم ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو بھی پروو کرتا ہے. البتہ خرم ذیشان صاحب جو ہے نا وہ بڑے ہارڈ کور قسم کے, مطلب وہ آپ سمجھ لیجیے کہ سہیل آفریدی صاحب کی فوٹو کاپی ہیں, نظریات کے حوالے سے, بیانات کے حوالے سے بالکل فوٹو کاپی ہیں. تو بڑا ایک ہارڈ کور کارکن جو ہے وہ سینٹ کی اب ایکسس کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان اور ان کے وکلا آج بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت تھی. 6ٹھی مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. تو لیکن نظام انہیں گرفتار نہیں کر رہا, ورنہ یہاں پہ کسی کا ایک وارنٹ گرفتاری نکل آئے تو وہ اور نہ بندہ ملے تو 5 ہور چک کے لائے جاندے نے. یہاں پہ یہ رواج ہے, بندہ نہ ملے نا تو جو گھر کا دروازہ کھولتا ہے کہتے ہیں سب تو پہلے تو ڈالے جی باہر, اس کے بعد آگے جا کے اس کے بعد گھر کی بلڈنگ کے اندر جو پہلا بندہ نظر آ گیا اینو بھی چکو, پھر دوجا نظر آتا ہے تو انو بھی چکو, سارے چک کے اس کے بعد جب وہ 3-4 بندے فیملی کے اٹھ جاتے ہیں تو پھر اینڈ میں جا کے پتہ لگتا ہے وہ بندہ خود ہی آ جاتا ہے تھانے پہ, جان مینو پھاڑ لو, انہوں چھاڑ دو سارے. یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہماری پولیس کے اوپر جو ہے یہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ یہ ہے جناب صحافی مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے, جن کے اوپر بیسکلی منشیات کا ایک جو ہے وہ مقدمہ, منشیات اور دہشت گردی کا ایک مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج کیا گیا ہے. اسلام آباد انسداد دہشت گردی نے بریت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے بریت کی درخواست دی تھی. اپنے تفصیلی فیصلے میں انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے ایکچولی سے ٹویٹ کیا کہ جی منشیات اور دہشت گردی کے من گھڑت جھوٹے مقدمے میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی بریت کی درخواست اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر باز سپرا نے مسترد کر دی. ایک تو اسٹیٹ کونسل کی جانب سے بریت کی درخواست کی مخالفت کی گئی, دوسرا عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پولیس گواہوں کے بیانات پولیس کے موقف کی تائید کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملزم کو کسی صورت سزا نہیں ہوگی. پروسیکیوشن کے ریکارڈ کے مطابق جو پولیس والا مطیع اللہ جان کی گاڑی کی ٹکر سے رات 2:15 بجے ناکے پر زخمی ہوا تھا اس کی میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے. مطیع اللہ جان کی گاڑی سے برآمد ہونے والی 246 آئس کو بھی قبضے میں لے کر ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے. بغیر جرح کے صحافی ثاقب بشیر کے بیان حلفی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. پولیس ریکارڈ کے مطابق مطیع اللہ جان کی گاڑی نے مارگلا روڈ پر پولیس کانسٹیبل کو ہٹ کیا, پھر مطیع اللہ جان نے دوسرے پولیس اہلکار سے رائفل چھین لی اور دھمکیاں بھی دیں. 246 آئس بھی مطیع اللہ جان کی گاڑی سے برآمد ہوئی. ریکارڈ کے مطابق E9 مرگلا روڈ موقع پر ہی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. زخمی پولیس اہلکار کی میڈیکل رپورٹ ریکارڈ پر موجود ہے جو پروسیکیوشن کے کسی کو کے کیس کو سپورٹ کرتی ہے. منشیات کے کیسز میں پولیس اہلکار بھی اچھے گواہ کے طور پر لیے جا سکتے ہیں. اس سٹیج پر بریت کی درخواست منظور کرنے کے لیے گراؤنڈ ناکافی ہے. مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں نو آفینس مطیع اللہ جان صاحب کو نا میں پرسنلی نہیں جانتا, لیکن پروفیشنلی جتنا پرانا میرا کریئر ہے نا, میں نے اپنا سال, میرا جو جرنلزم کا پہلا سال تھا نا, میں اس وقت میں اور مطیع اللہ جان صاحب ایک ہی چینل میں کام کرتے تھے, ڈان نیوز میں. تو مجھے 18 سال ہو چکے ہیں. 18 سال سے میں مطیع اللہ جان صاحب کو جانتا ہوں. پولیس والے سے رائفل کیا چھیننا, یہ بچے سے نا ایک آئس کریم نہیں چھین سکتے. اب آپ مجھے اس کو آپ جس مرضی کانٹیکس میں لے لیں,
یہ کسی بچے سے آئس کریم نہیں چھین سکتے. یہ ایسی شخصیت ہے. زبان کے بے شک وہ کڑوے ہیں, اپنے سوالات کے حوالے سے, اپنی صحافت کے حوالے سے ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کروں, لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا سیاہ کالا دھبا ہے کہ مطیع اللہ جان کو جو ہے نا وہ عدالت کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور وہ بھی اس کیس پہ, منشیات کے کیس کے اوپر, مطیع اللہ جان کے اوپر. لٹرلی اٹس شیم فل کہ یہ کیس جو ہے وہ آپ اس طرح ڈریگ کر رہے ہیں. آپ ان کے اوپر اور مطلب کوئی صحافت, اگر کیس ہی بنانا تھا صحافت کے, میرے اوپر بھی اگر آپ نے کوئی کیس بنانا ہوگا آپ صحافت کے والے سے یار گندا کیس نہ بنا دینا, آپ کی مہربانی, کوئی مطلب ہماری ریپیوٹ کا تھوڑا سا خیال رکھ لینا یار. مطلب میں یقین کریں ہم لوگ چند صحافی نا آپس میں اب کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اس سسٹم کا اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس کھل جائے, یقین کریں, لیکن بس اتنی درخواست کی جاتی ہے پہن کو صاف ستھرا جا کیس پا دینا. مطلب ہماری بھی تھوڑی کوئی ریپوٹیشن ہے یار. مطلب وہ کبھی کبھار نا کچھ ایسے ڈاکو بھی ہوتے ہیں جن کے اگینسٹ جب کیس ڈلتا ہے نا تو وہ پولیس والوں کو اس وقت خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب کیس بھی پانا ہوئے گا نا ساڑھے ہوتے تھے کوئی 2-3 کروڑ کا پانا, 25-30 ہزار کی چوری نہ پا دینا ساڑھے. تو اس لیے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ مطیع اللہ جان جیسے ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے. اٹس ایکچولی شیم فل اینڈ ہی از سم ون جس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اس حکومت کے اندر نہیں فیس کیا بلکہ پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے بہت کچھ فیس کیا. یہ پچھلے دور حکومت میں بھی جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے, شمالی علاقہ جات اینڈ آل دیٹ, اور اب بھی آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.